अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लग रहा। तो बहुत बहुत माज़रत, आज के एपिसोड काफ़ी लेट हो जानी है, शायद ये आधी रात को ही अपलोड हो सके क्योंकि इस टाइम 10 बज रही है। अभी तो ये वीडियो सेव होगी, फिर उसके बाद इसको अपलोडिंग पे लगाया जाएगा। तो आई एम सो सॉरी एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने इतने ज़्यादा लाइक्स दिए। 2.8 के लाइक्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगी कि भाई होर का जो पास्ट है क्यों ना साथ साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि साथ साथ शेयर करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर मेरे नावल्स में ना, जब भी मैंने पास्ट शेयर किया तो वो एकदम से शेयर करते हैं, सारा वो मज़ा नहीं आता। लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को उसकी आइडेंटिटी पता चलती जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ था, और वो उसका पास भी बहुत मज़े का है। तो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा और उम्मीद करूँगी कि आपको आज की एपिसोड भी पसंद आएगी। तो फिर आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतनी ज़्यादा दवाएँ दी, इतनी अच्छी अच्छी दवाएँ दी, तो थैंक यू सो मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक हैं। तो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने प्रेयर्स दी, जिन्होंने लाइक किया, जो कमेंट्स करते हैं, जो कि इस नावल को पसंद करते हैं, जो कि मेरी राइटिंग स्किल पर भरोसा करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने बिना किसी देर के अपने नावल की तरफ बढ़ते हैं, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ की 40 तहरीर नूर आसिफ। शहराम ने कमरे में आकर अपने दूसरे मोबाइल से बहारे को कॉल मिलाई, जो बिना किसी तौक़ुफ़ के काट दी गई थी। शहराम ने ज़ब्त के मारे अपनी मुट्ठी दबोची थी। मेरे लिए तुम्हारा पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो, इसलिए बिना ताख़ीर किए मेरा फ़ोन उठाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम अपना चेहरा आईने में देख कर भी पहचान नहीं सकोगी। मिसेस शहराम, उसने दांत किचकिचाते हुए बहारे को मैसेज सेंड किया था। शहराम ने बहारे को मैसेज सेंड किया था। शहराम ने मैसेज सेंड करने के बाद 2 मिनट बाद उसे कॉल मिलाई, जो अटेंड कर ली गई थी। शहराम के नीले रगों वाले हाथ की गिरफ्त फ़ोन पर मजबूत हुई थी। कहाँ हो तुम? शहराम ने खुद पर काबू पाए तहम्मुल से पूछा था, मगर फ़ोन पर दूसरी तरफ खामोशी थी। कहाँ हो बहारे? बहारे की खामोशी महसूस करते शहराम ने अपना माथा मसलते हुए अपने लहजे को हत्तल इम्कान नर्म ही रखा था। उसने फ़ोन उठा लिया था। यकीनन वो हवेली से भागी नहीं थी। शहराम में अपनी दोस्त राबिया के पास हूँ। बहारी की फ़ोन पर आवाज़ गूंजी। वहाँ क्या कर रही हो? शहराम का पारा हाई हुआ था। कल रात तुमने ही कहा था तुम मेरी डिग्री को ज़ाया नहीं होने दोगे, ना ही मेरे हस्पताल में जॉब करने पर तुम्हें कोई एतराज़ होगा। बहारी इतना कहकर खामोश हुई। हाँ कहा था फिर? शहराम उसकी खामोशी पर दांत पीसते कर आया था। फिर समझो, आज रात मैं ड्यूटी पर हूँ। राबिया की मौरी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं इन्हें चेक करने आई हूँ, इसलिए मैं आज रात इधर ही रुकूंगी। तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो राबिया की फैमिली को, इनके घर में कोई मर्द भी नहीं है, इसीलिए बकवास बंद करो कि तुम अपनी। शहराम उसकी बात काटते हलक के बल धाड़ा। शहराम की धाड़ पर बहारे फ़ोन पर भी लरज उठी थी। मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। शराफत से बाहर आ जाना बहारे। तुमने मज़ीद कोई बहस या बकवास की, मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा जिसकी तुम असल में मुस्तहिक हो, और तुम किस सलूक की मुस्तहिक हो मुझसे ज़्यादा तुम अच्छी तरह जानती हो। शहराम ने सरदोसपाट अंदाज में कहते फ़ोन बंद कर दिया था। शहराम थोड़ी देर बाद राबिया के घर के सामने अपनी गाड़ी में मौजूद था। उसने फ़ोन पर बहारे को बाहर आने को कहा। वो 5 मिनट बाद बड़ी सी चादर में खुद को लिपटाए, अपने चेहरे को भी मुकम्मल तौर पर छुपाए बाहर आ गई थी। खामोशी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। इस दौरान शहराम ने एक बार भी बहारे पर नज़र नहीं डाली थी। गाड़ी में गंभीर खामोशी छाई थी। बहारे ने चिढ़ती सी नज़र शहराम पर डाली, जिसका रंग खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। चेहरे के तासरात भी सपाट होने के साथ काफ़ी ख़तरनाक थे। बहारे का दिल खौफ से धड़का था। वो तो सिर्फ शहराम को बताना चाहती थी कि वो इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और ना ही वो आज की रात
اس کے لیے بند سنور کر اس کی شدتوں کا نشانہ بن سکتی تھی۔ کل رات شہرام اپنی شدتوں اور بھرپور محبتوں سے اس پر باور کروا چکا تھا، وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا شہرام اسے کچھ نہیں کہے گا، صرف اس سے اذیت پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ اذیت میں ہے، مگر اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں نے شدت اختیار کی تھی۔ شہرام، وہ میں رابعہ کی مورے، بہارے نے اس کے سرد سپاٹ چہرے پر نظر ڈالتے ہی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ول یو پلیز شٹ اپ، ڈونٹ بادر می اینی مور۔ شہرام اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے حلق کے بل دھاڑا۔ بہارے اس کی خوفناک دھاڑ پر سیٹ پر اچھل کر رہ گئی۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ شہرام اسے لیے حویلی میں داخل ہوا۔ پوری حویلی میں سناٹوں کا راج تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ اربد خان کو لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ اربد خان کو دیکھ کر بہارے کا رنگ فک ہوا تھا۔ وہ بے اختیار شہرام کی پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ اربد خان شہرام اور بہارے کو دیکھتے ان کی طرف بڑھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ انہوں نے شہرام کے پیچھے چھپی ہوئی بہارے کو کلائی سے کھینچتے اپنے مقابل کیا۔ وہ بہارے کی خوف سے رنگت زرد ہوئی تھی۔ اربد خان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ میرے ساتھ باہر گئی تھی، میں اسے گھمانے لے کر گیا تھا، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ جھوٹ مت بولو شہرام، میں نے تمہیں ابھی حویلی سے باہر جاتے دیکھا تھا، تم اکیلے گئے تھے، تم اس کی حرکتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اربد خان غصے سے گرجتے بہارے کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے وہ بہارے پر ہاتھ اٹھاتے شہرام چٹان کی طرح بہارے اور ان کے بیچ حائل ہو۔ چچا، آپ بہارے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ پہلے بھی ایک مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھا چکے ہیں، تب میں برداشت کر گیا تھا کیونکہ تب یہ صرف میرے نکاح میں تھی، اب یہ میری بیوی ہے، اسے جو بھی کہنا ہوگا میں خود کہوں گا، میں کسی کو اختیار نہیں دیتا، اسے کوئی کچھ بھی کہے، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ صرف تمہاری بیوی ہے، لے جاؤ اسے ہمارا نظروں کے سامنے سے، ورنہ آج ہم اس کو خون کر دے گا۔ اربد خان بہارے کو خون شام نگاہوں سے گھورتے ہوئے گرج اٹھے۔ بہارے شہرام کے پیچھے چھپی آنسو بہا رہی تھی۔ شہرام خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہرام نے کمرے کو لاک کرتے بہارے کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ بہارے کو سیدھا کرتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ شہرام اس کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے بہارے کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارے مجھ سے پوچھے بغیر اس حویلی سے باہر قدم بھی نکالنے کی؟ وہ اس کا منہ اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ شہرام، تم میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے، بہارے گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بولی۔ کل رات تمہیں اپنے سر پر بٹھایا، اتنی عزت، اتنا مان دیا تمہیں ایک شوہر کی دی ہوئی عزت تو راس آئی نہیں، اب اسی سلوک کی مستحق ہو تم۔ تمہارے ساتھ گمواروں والا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا ایک پہاڑی ان پڑھ شوہر اصل میں ہوتا کیسا ہے، آج تم تیر کی طرح سیدھی ہوتی۔ شہرام نے اس کے جبڑے پر اپنا شکنجہ مزید سخت کیا تو بہارے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہا تھا۔ میری بات آج کان کھول کر سن لو، تمہیں جو بھی کہنا ہے، جتنی بھی بدتمیزی کرنی ہے، جتنے بھی نخرے کرنے ہیں، اس کمرے میں کرو گے، میری اجازت کے بغیر آئندہ اس حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گے، سمجھے تم؟ شہرام اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچتے کرایا۔ بہارے نے درد کی شدت سے کراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شہرام اس کا جبڑا چھوڑتا بیڈ سے اٹھا۔ بہارے رخ پلٹے زاروں کتار رونے لگی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تم مجھے ایک دلہن کی طرح تیار ملو۔ شہرام اسے سرد انداز میں حکم دیتا واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد نیم گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، ورنہ بہارے کی آج کی حرکت اسے کافی مشتعل کر چکی تھی۔ وہ گرے ٹراؤزر پہنے باہر آیا تو بہارے صوفے پر کمبل منہ تک لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں ہنوز جاری تھیں۔ لیوی کا ڈریس زمین پر پڑا تھا، تمام جیولری بھی زمین پر پڑی تھی۔ شہرام نے اپنی مٹھی دبوچ کر اپنے اشتعال پر قابو کیا تھا۔ آج کی حرکت پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، الٹا اکڑ رہی تھی۔ شہرام کے خون میں ابال اٹھے تھے، جتنا خود پر قابو پا رہا تھا وہ اتنا سر پر چڑھ رہی تھی۔ وہ صوفے کی طرف بڑھتے اس پر کمبل کھینچ چکا تھا۔
کیا بدتمیزی ہے شہرام، مجھے سونے دو، یہ تمہاری بھول ہے، میں تمہارے لیے تیار ہوں گی، آج رات میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، بہارے روتے ہوئے چیخی تھی۔ بہارے کے چلانے پر شہرام کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ اس نے بہارے کو کلائی سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اگر تم یہ لباس نہیں پہنو گے میں تمہیں خود پہناؤں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج رات بھی کل کی طرح تم سے نرمی برتوں گا، مگر مجھے یقین ہو چکا ہے تم انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو جس کا پیار اور نرمی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ بہارے میں تمہارے ساتھ جنگلیوں جیسا سلوک کروں، 2 منٹ میں یہ میکسی پہن کر دلہن کی طرح سج دج کر بیڈ پر پہنچو۔ اس کی بازو کو جکڑے کر آیا۔ میں نہیں پہنوں گی، بہارے نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے ضدی انداز میں کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ شہرام بہارے کو اپنے قریب کرتا اس کی بیک زپ ایک ہی جست میں کھینچ چکا تھا۔ چرر کی آواز کے ساتھ زپ کھلی تو بہارے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھا۔ شہرام یہ کیا کر رہے؟ بہارے کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ تمہیں یہ میکسی پہنانے لگا ہوں، شہرام سنجیدگی سے کہتا۔ اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکا چکا تھا۔ شہرام، تمہیں بالکل شرم نہیں آئے؟ خبردار میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت کی تو۔ بہارے نے اپنی شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے لب کاٹتے تنبیہ انداز میں کہا۔ شہرام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب مزید کھسکا چکا تھا۔ وہ شہرام کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اس کے شرٹ لیس سینے سے ٹکرانے پر بہارے کی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ مم، میں خود پہن لوں گی، شہرام کی آنکھوں میں مستحکم بند دیکھتے ہی لرزتے لبوں سے کہا۔ گڈ، آج رات میں تم سے اسی طرح کی فرمانبرداری کی امید رکھتا ہوں۔ اب بنا دیر کیے بالکل ویسے ہی تیار ہو جیسے تم آج سجی تھی۔ آگے تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے رات آدھے سے زیادہ بیت چکی ہے، اس لیے جلدی کرو۔ شہرام درشت آواز میں کہتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہارے میکسی اٹھا کر اونچا اونچا روتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ بہارے، ڈریسنگ روم کی ایکسٹرا چابی ہے میرے پاس۔ شہرام نے سگریٹ لبوں میں دبائی سنجیدگی سے اسے باور کرایا۔ بہارے اس کی بات سنتے ایک پل کے لیے رکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کر چکی تھی۔ شہرام نے اپنی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ بہارے ڈریسنگ روم سے میکسی پہن کر باہر آئی۔ ٹی پنک میکسی میں اس کا مومی متناسب سراپا غضب ڈھا رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ وہ بغیر دوپٹے کے شہرام کے سامنے ضدی انداز میں کھڑی تھی۔ پہن لی ہے میکسی، اپنی ہوس ہی مٹانی ہے، ایسے ہی مٹا لو، بہارے نے روتے ہوئے کہا۔ شہرام نے اس کے خوبصورت سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے غصہ جھاگ کی مانند بیٹھتا محسوس ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے معاملے میں وہ بے بس تھا۔ وہ اس کا عشق تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سختی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کی محبت اسے اس بات کی اجازت دیتی تھی وہ اپنی بیوی اپنی ہی محبت کو تکلیف دے۔ شہرام نے اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے کشادہ سینے کا حصہ بنایا۔ اس کی نازک کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر منتقل کیا۔ کل رات ہوس مٹائی تھی کیا میں نے تم سے؟ شہرام نے نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ ہاں، وہ تمہاری ہوس تھی، اگر ہوس نہ ہوتی کبھی میری مرضی کے بغیر تم میرے قریب نہ آتے، شہرام کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے نے روٹھے انداز میں کہا۔ شہرام کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی، وہ نروٹھی سی کافی اٹریکٹیو لگی تھی۔ تمہاری مرضی کب ہونی ہے تو مجھے ایک پیریڈ بتا دو، پھر میں تب تک تمہارے پاس نہ آنے کا خود کو پابند بنا لیتا ہوں۔ وہ رخ پلٹے اسے بیڈ پر لٹائے نرمی سے اس کی سرخ ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ 5 سال بہارے کے منہ سے نکلا تھا۔ جواباً شہرام نے جن نظروں سے گھورا تھا وہ نظریں جھکاتے اپنے لب کاٹ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، 3 سال کا ٹائم دے دو۔ بہارے کے الفاظ منہ میں ہی تھے، وہ اس کے لبوں پر جھکی، اس کی سانسیں انہیل کر گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دست رس میں لیے اس کا جام پیتا رہا۔ بہارے کے گلابی لبوں کو کنداری کرتے ہوئے پیچھے ہوا تو بہارے نے اپنے بھیگے ہونٹ رگڑتے اسے غصے اور ناراضگی سے دیکھا۔ غصے سے تم مجھے دیکھ رہی ہو، حالانکہ غصہ مجھے تمہیں دکھانا چاہیے۔ ایک سافٹ سی کس کرنے پر میرا کندھا تم نے ناخنوں سے نوچ ڈالا ہے۔
شہرام نے تعصب سے بہارے کو دیکھا جس نے اپنے ناخنوں سے اس کا کندھا بے رحمی سے نوچ ڈالا تھا۔ سوچ لو، آج کی رات میں تمہارا بہت برا حال کروں گی، بہارے نے دھمکی دی۔ سوچ لیا، شہرام لب دانتوں میں دبائے مبہم سا مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا سوچ لیا؟ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ یہی کہ آج رات مجھے تمہارا وائلڈ وومن والا روپ دیکھنا ہے۔ دیکھتا ہوں تم اپنا بدلہ کیسے لیتی ہو، شہرام نے زمانی انداز میں کہتے ہوئے اس کی بیوٹی بون میں نرمی سے اپنے دانت گاڑے تھے۔ بہارے نے غصے سے اب کی بار جواباً شہرام کی گردن میں پورے قوت سے اپنے دانت گاڑ دیے، مگر اگلے ہی لمحے وہ سرخ پڑی تھی۔ شہرام کی گردن پر اس کے دانتوں کی گھڑی بنی تھی۔ اس نے بہت بے رحمی سے وہاں دانت گاڑے تھے، مگر شہرام کو مسکراتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میری جان، ایسی حرکتیں کرو گی تو کیسے دور رہوں گا تم سے؟ وہ مدہوشی کے عالم میں بولتا اس کے بھیگے عارض پر اپنے لب نرمی سے رکھتے چلا گیا۔ بہارے کی مزاحمت دیکھتے وہ اس کی کلائیاں اپنی آنجی شکنجے میں لاک کر چکا تھا۔ سوری میری جان، تمہیں 3 سال تو کیا 3 منٹ کا بھی ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ شہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھمبیرتا لہجے میں بولا۔ شہرام کی جسارتیں بڑھ رہی تھیں، بہارے کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ شہرام نرمی سے اس کی میکسی کی زپ کھولتے اسے کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کی گردن پر جنون خیزیاں رقم کرنے لگا۔ مدہوش ہوتے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت نرم کر چکا تھا۔ اس کے لب دیوانہ وار اس کے پورے بدن پر محو رقص تھے۔ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی شہرام، میں اپنی دوست کے گھر اس کی مورے کو چیک کرنے گئی تھی، مگر تم نے مجھ پر جس طرح غصہ کیا مجھ پر چلائے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ بہارے نے اس کی بے لگام جگہ سانسوں کو لگام لگانے کی کوشش کرتے پوری قوت سے چیختے اسے خود سے دور جھٹکا۔ اس کے چیخنے پر ساری خماری بھگ سے اڑی تھی۔ وہ اس کے جھٹکنے پر غصہ پوری قوت سے اود کر آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نرمی کا پھر سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تم آئندہ کبھی میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے باہر نکلی تو صرف چلاؤں گا یا غصہ نہیں کروں گا، پھر تمہیں اس طریقے سے ہی سمجھاؤں گا جو تمہیں سمجھ آتا ہے۔ شہرام نے اسے سرد نظروں سے دیکھتے وارن کیا۔ کیا کرو گے تم؟ کیا کر سکتے ہو؟ یہی کرو گے نا؟ حویلی کے مردوں کی طرح اپنی مردانگی تم بستر پر ہی دکھاؤ گے، جیسے تم نے کل رات دکھائی تھی، جسے تمہارے لالا زہران خانزادہ نے دکھائی تھی۔ بیچاری ابرش کو اپنے نکاح میں زبردستی لے کر اس بیچاری پر بستر پر اپنی مردانگی دکھائی۔ بہارے غصے سے پھنکاری۔ بہارے لالا کو بیچ میں مت لاؤ، سمجھی تم؟ شہرام اس کے اوپر سے اٹھتا سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیوں نہ لاؤں تمہارے لالا کو؟ میں نے خود تمہارے لالا کی حیوانیت کے نشان دیکھے تھے۔ تم اور تمہارے لالا ایک ہی جیسے ہو۔ میرے لالا کو مارنے والے قاتل کا ساتھ دیا، میرا دل کرتا ہے تمہارے لالا کو جان سے مار ڈالوں۔ بہارے اٹھتے ہوئے چیخی تھی۔ بہارے! شہرام کا ہاتھ بلند ہوا تھا۔ بہارے نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ ضرب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شہرام اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیجتے پہلوں میں گراں چکا تھا۔ تم یہ سب بکواس اس لیے کر رہی ہو تاکہ میں تمہارے قریب نہ ہوں۔ تم اس میں کامیاب ہو چکی ہو۔ اس وقت تمہارا حسین چہرہ مجھے انتہائی بدصورت لگ رہا ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو تم پر میں اپنا پیار نچھاور کروں۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے شانوں پر دباؤ ڈالتے کر آیا۔ ایک بات یاد رکھنا بہارے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آخری مرتبہ وارن کر رہا ہوں، جتنی بدتمیزی کرنی ہے مجھ سے کرنا، مگر میرے لالا میرے مورے کے متعلق تم نے کبھی بھی ایک لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ میں تمہاری زبان کھینچ ڈالوں گا۔ تم نے ابھی تک صرف شہرام خانزادہ کا پیار ہی دیکھا ہے، لیکن آئندہ تم نے کچھ بھی میرے لالا کے متعلق کہا، میں وہی تمہارا حال کروں گا جو اب کول تمہارے حویلی کی عورتوں کا ہوا ہے۔ وہ اسے پیچھے کو دھکیلتا بیڈ سے اٹھتا اپنی شال اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ امینا خانم کی بات سنتے ارحام خانزادہ صوفے پر سیدھا ہوا تھا۔ وہ ابھی اسلام آباد سے حویلی آیا تھا۔ سمیع اللہ خان کے فون کال پر اسے حویلی آنا پڑا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے وہ امینا خانم سے ملنے زنان خانے میں ہی آیا تھا۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں امینا خانم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ان کی بات سنتے پریشان ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں مورے آپ؟ ارحام خانزادہ نے الجھن بھرے انداز میں استفسار کیا۔
یہ تو خوشی کی بات ہے ارحام، تم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فرشتے کا قسمت کھل گیا ہے۔ لڑکا والوں نے بہت عاجزی اور احترام سے تمہارا داجی سے فرشتے کا ہاتھ مانگا ہے۔ حاکم خان کا بیٹا حیدر خان جو اسی سال اپنے علاقے سے الیکشن جیت کر علاقہ کا چیئرمین بنا ہے، سب سے بڑا بال لڑکا کنوارا ہے۔ ان کا کہنا تھا انہیں فرشتے بہت پسند ہیں۔ ان کا گھر کا کسی عورت نے فرشتے کو بہت پہلے پسند کر لیا تھا۔ فرشتے کی شادی کے بعد وہ بہت مایوس ہو گیا تھا۔ ان کو آج تک اپنا بیٹا کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا فرشتے کا طلاق ہوا ہے تو انہوں نے بہت پیار سے محبت سے فرشتے کا ہاتھ مانگا۔ حق مہر میں وہ اپنی زمینیں فرشتے کے نام لکھنے کو تیار ہے۔ حاکم خان تمہارا داجی کا بہت عزت کرتا ہے، تمہارا بھی بہت تعریف کرا تھا۔ بہت مان اور عزت سے فرشتے کا رشتہ مانگ کر گئے ہیں۔ ارحام خان نے امینہ خانم سے ساری تفصیل سنتے پر سوچ انداز میں سر ہلایا۔ حیدر خان کو پرسنلی طور پر بھی جانتا تھا، ایک دو بزنس پارٹیز میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں ایک بہت اچھا انسان تھا۔ ہم چاہتا ہے تم لڑکا والوں کا گھر بار دیکھا، لڑکا سے مل لو، پھر کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں۔ ویسے تو تمہارا داجی، تمہارا کاکا اس رشتے کے لیے حامی بھر چکا ہے، مگر تمہارا رضامندی ضروری ہے۔ فرشتے کا بڑا بھائی تو تم ہے، آخری فیصلہ تو تم نے کرنا ہے، امینہ خانم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں مل لیتا ہوں۔ کیا آپ نے فرشتے سے اس کے متعلق پوچھا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا فرشتے کی رضامندی پر ہی ہوگا، ارحام نے امینہ خانم کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ارحام تم جانتا ہے فرشتے بہت معصومہ اور معصوم ہے۔ اس معصوم نے کیا کہنا ہے، اس کا فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے۔ ہم لڑکا کے گھر کی عورتوں سے ملا ہے، سب بہت اچھا ہے، فرشتے کے لیے اس سے بڑھ کر رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ اس سے ایک بات پوچھ لیں، میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہتا۔ ارحام سنجیدگی سے کہتا صوفے سے اٹھا تھا۔ ارحام وہ تو ہم پوچھ لے گا، مگر اس سے پہلے ہم چاہتا تھا تم لڑکا کے گھر جا کر سب سے مل لو، انہیں اچھی طرح پرکھ لو، تم حور کو بھی اپنا ساتھ لے کر جاؤ۔ امینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے ارحام کا چہرہ بغور دیکھا، جہاں اس بات سے ناگواری چھائی تھی۔ حور کا کیا کام؟ ارحام نے بویں اچکائے استفسار کیا۔ ارحام وہ تمہارا بیوی ہے، اس گھر کا بہو ہے، فرشتے کی خاطر تمہیں اس کو ساتھ لے کر جانا ہی ہوگا۔ اس گھر کی عورتوں سے ہم مل چکا ہے، حور بھی تمہارا بیوی کے طور پر مل چکا ہے، ان کو حور بہت پسند آیا ہے، وہ خاص طور پر حور کو اپنا گھر آنے کو کہہ کر گیا ہے۔ امینہ خانم کی بات پر ارحام کی پیشانی پر بل نمودار ہوا تھا۔ حور بہت پسند آئی ہے، یہ الفاظ سخت زہر لگے تھے۔ اس کو اچھی طرح سمجھا کر لے کر جانا، وہاں کوئی بھی ایسا ویسا بات نہ کرے، ہم بھی چلتا تمہارا ساتھ، مگر ہمارا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہم چاہتا ہے تم کل ہی حیدر خان سے مل لو۔ امینہ خانم کے انداز میں فرشتے کے لیے پریشانی دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ انہوں نے ایک ماں کی طرح ان دونوں کو پالا تھا۔ فرشتے کے لیے وہ دن رات پریشان رہتی تھی، وہ فرشتے کو لے کر ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی، اس لیے عجلت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کہے گی، ارحام نرمی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارحام خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے کمرے کا آتش دان چل رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم سی سائل لیمپ کی روشنی بھی جل رہی تھی۔ ارحام نے اپنی شال اتارتے صوفے پر رکھی۔ ارحام کے قدم بے اختیار بیڈ کی طرف بڑھے تھے، جہاں وہ نازک مومی وجود سو رہا تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر حیران ہوا تھا، اتنے دنوں سے اس کی نفرت میں سلگ رہا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی آنکھیں اسے ہی دیکھنے کو متلاشی تھیں۔ وہ بغیر کمبل کے ایک تکیہ سینے کے ساتھ لپٹائے کروٹ کے بل لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحام کچھ پر اس کی معصومیت بھرے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ تکیے کے ساتھ اسے لپٹے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ننھا سا بل نمودار ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس سے علیحدہ کر چکا تھا۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ وہ تکیے کے ساتھ جس طرح لپٹی تھی وہ ارحام خان زادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ حور نے ہلکا سا کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ ارحام خان زادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ حور نے ہلکا سا کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے تھے۔ ہلکی گلابی رنگت پل میں زرد پڑی، پھر یکدم اسی رنگت نے شدید سرخی اختیار کی۔ ارحام نے دلچسپی سے اس کی بدلتی رنگت کو دیکھا تھا، اس کے تاثرات اسے محسوس کر چکے تھے۔
وہ سفید سلکی سلیو لیس گہرے گلے والی نائٹی میں ملبوس تھی جو صرف گھٹنوں تک آتی تھی، اور خفت کے مارے اب نظریں بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ دن کے 12 بج رہے ہیں۔ ارحام اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے نازک سراپے پر ٹھہر رہی تھیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ حور نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ یہ کس حلیے میں ہو؟ کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ کمرے کا دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ سفید سلک نائٹی میں اس کا نازک سانچے میں مومی سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کی بدن کی رونائیوں کو قہربار نگاہوں سے دیکھتے درشتگی سے کہا۔ حور کو سلیو لیس نائٹی میں دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی ملازمہ، کوئی بھی گھر کی خواتین آ سکتی تھی۔ اس حلیے میں گھر کی کوئی خواتین یا ملازمہ بھی اسے دیکھے کہاں گوارا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک ہی جذبہ پوری شدت سے اس کے اندر سرایت کرتا تھا، وہ تھا حق ملکیت۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میڈیسن لی تھی رات، گھبراہٹ کے باعث میں نے گاؤن اتار دیا، اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی، حور نے فقر رنگت کے ساتھ شرمندگی سے بتایا۔ ارحام نے اس کا چہرہ بغور دیکھا جو بخار کی وجہ سے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ تیز بخار میں پھنک رہی ہے۔ اب تو طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ارحام اس کی ظاہری نکاحت زدہ حالت دیکھتے ہوئے انجان بن گیا تھا۔ جی۔ حور نے ایک نظر ارحام کو دیکھا جو سر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، حور نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ جب سامنے کھڑے ستمگر کو پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں کر اپنی طبیعت کا واویلا کرتی؟ یہاں کون تھا اس کے نخرے اٹھانے والا؟ ناز نخرے اٹھانے والا باپ تو تھا نہیں جو اس کے ذرا سے چھینکنے پر ہی اپنی بزنس میٹنگ کینسل کر کے آ جاتا۔ حور کی آنکھیں پل میں بھینگی تھیں۔ پاپا؟ اس کی گلابی لبوں نے سرگوشی میں جنبش کی۔ ارحام اس کے لبوں سے لفظ پاپا سنتے چونکا تھا۔ حلیہ درست کرو، میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ ارحام درست انداز میں حکم دیتا واش روم کی جانب بڑھا۔ حور اپنے چکراتے سر کو تھامتے بیڈ سے اٹھی۔ جس دن سے ارحام کے کہنے پر اس نے اپنے ڈاکومنٹس چلائے تھے، اس دن سے اس نے سب سے زیادہ یاد اپنے پاپا کو کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی وہ ورلڈ کی بیسٹ سرجن بنے۔ بخار کی شدت اور کچھ ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے حواس سلب ہوئے تھے، اس لیے ایسے ہی بکھلائے سے انداز میں دروازے کی جانب بڑھی۔ ارحام ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے دروازے کے ساتھ غصے سے دھکیل گیا۔ حور کی کمر دروازے کے ساتھ بری طرح لگی۔ درد کی لہر کمر سے اٹھتے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ کہاں جا رہی؟ ارحام نے اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے چائے بنانے۔ حور نے کمر میں اٹھتے درد کو لب کچلتے دبایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ ارحام اس کی کلائی کو دبوچتے غرایا۔ کلائی چھونے پر ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا بخار میں جل رہی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑھ گیا۔ ویسے بھی اس وقت اس کے ایسے حلیے میں باہر جانے پر وہ شدید اشتعال کا شکار ہوا تھا۔ جی کر رہا تھا اس نازک جان کے بخیہ ادیر دے، اور رحم جیسا جذبہ اسے ایسے باہر جاتے دیکھ کر ہی مفقود ہو چکا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلنا۔ حور نے لب کچلتے نظریں جھکائے کہا۔ اپنا حلیہ درست کرو اور پھر باہر جانا۔ آج تو معاف کر رہا ہوں، آئندہ غلطی سے بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ ارحام اس پر سلکتی نظر ڈالتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے اندازہ لگایا جاتا کتنا غصے میں حور اپنی آنکھیں رگڑتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام شاور لے کر کمرے میں آیا تو حور کمرے میں نہیں تھی۔ ارحام نے اپنی آستین فولڈ کرتے کہنیوں تک چڑھائی، اپنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ حور چائے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ گلابی کلر کے پلین گرم سوٹ میں ملبوس تھی جس پر بلیک سلیو لیس اوپن جرسی پہن رکھی تھی۔ سر پر گلابی دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ بخار اور فلو کی وجہ سے گال زیادہ ہی سرخ تھے، آنکھیں بھی گلابی ہو رہی تھی۔
جیسے کچن میں روتی رہی ہوں، اس سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کام بھی رہی تھی۔ ارحام نے ایک ہی نظر میں اس کا سر تا پیر جائزہ لیا تھا۔ ارحام اسے گہری نظروں سے دیکھتا صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی نظریں گہرائی سے اس کی ایک ایک نقش کو کھوج رہی تھیں۔ دل ہی دل میں وہ پوری سچائی سے اعتراف بھی کر رہا تھا، اس سے حسین چہرہ اس نے کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی نظروں کی گہرائی سے پزل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لرزا تھا، جس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ ارحام کی طرف بڑھی۔ آپ کی چائے؟ حور نے کپ ارحام کی طرف بڑھایا۔ ٹیبل پر رکھ دو، اس کے ہاتھوں کی لرزش کو بغور دیکھتے ارحام نے کہا۔ حور کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانے لگی تھی، اس کی کلائی ارحام کی آہنی گرفت میں آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کی ہتھیلی کو دیکھتے کہا، جو سرخ ہو رہی تھی، جس پر آبلہ سا پڑا تھا۔ آپ کی چائے بناتے وقت گرم ساس پین میرے ہاتھ پر الٹ گیا، گرم گرم چائے میری ہتھیلی پر گر گئی، حور نے بھیگے لہجے میں سسکتے ہوئے بتایا۔ اس کا ہاتھ بہت بری طرح جلا تھا، ہاتھ کی جلد جیسے اتر گئی تھی۔ اس کے آنسو اس کی سسکیاں نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے دیکھتی اس دن والا اس کا انکار یاد آیا تھا۔ اس کے پاس آنے پر وہ کیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ارحام جب جب یاد کرتا سلک اٹھتا۔ آج تو اسے دیکھ کر سارے زخم ہرے ہوئے تھے جیسے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے ہمارا نکاح ہوئے؟ ارحام نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ چینی کی جگہ وہ نمک ڈال کر لے آئی تھی۔ پتہ نہیں برزخ میں جلتے کون دن رات گنتا ہے۔ حور نے اپنی بھیگی آنکھیں ارحام خانزادہ پر گاڑی۔ ارحام کو اپنے حلق میں اترتا وہ گھونٹ زہر کی طرح لگا تھا۔ حور کے لفظ انی کی طرح گھڑے تھے دل میں۔ ارحام نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی سرد نگاہیں دیکھتے وہاں سے جانے لگی، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ حور کی سرخ رنگت میں زردیاں سی گھلی تھی۔ اس کی رنگت میں زردی گھلتی محسوس کرتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ برزخ میں جلنا کیا ہوتا ہے ابھی میں نے تمہیں محسوس ہی نہیں کروایا۔ ایک دن بھی تمہیں جلنا پڑتا نہ تو تمہاری زبان لفظ ادا کرنا بھول جاتی۔ وہ اس کے گال پر اپنی کھردری انگلی ٹریس کرتا بولا۔ کھردری انگلی کا لمس جتنا نرم تھا اتنا ہی نرم لہجے میں سرد پن تھا، اور یہ سرد پن حور کو اپنے رگوں پہ میں اترتا محسوس ہوا۔ حور اس کی گود میں لرزتے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ سراسیمگی نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جو اس کا دوپٹہ نرمی سے اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ ارحام کا ہاتھ اس کی کمر پر اب نرمی سے سرایت کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی اتنی ہمت نہیں تھی اس کی جنون خیزیہ سہتی، اس لیے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت ڈرتی ہو مجھ سے؟ ارحام نے اس کا کانپنا محسوس کر کے استہزائیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظالم سے کون نہیں ڈرتا؟ کان سی آنکھوں کی نمی شدت اختیار کرتے گالوں پر بہنے لگی۔ کیا ظلم کیا تم پر؟ وہ سراپا سوال تھا۔ حور کو اس کے سوال سے زیادہ آنکھوں نے حیران کیا تھا، جہاں بے حسی طاری تھی۔ اسے اپنے ظلم کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اب کیا شکوہ کرتی؟ وہ صرف اسے نم زدہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں ظالم ہو سکتا ہوں مگر تم مظلوم نہیں ہو، اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر بے حسی سے مسکرایا تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، حور نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے مستحکم لہجے میں کہا۔ گڈ، تمہارے لب اب روانی سے لفظ ادا کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر بولنا چھوڑ دیا ہے تم نے؟ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ آپ کی بے حسی نے بولنا سکھا دیا، نم لہجے میں ٹھک سے جواب آیا۔ ارحام کی بھویں تنی تھی، اس کی آنکھوں میں چھایا سرد پن محسوس کرتے ہوئے اندر تک سلگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی باتیں اسے بری طرح مشتعل کر رہی تھی۔ اس کی خالی خالی نگاہوں جس میں نفرت کی آنچ تھی دیکھتا پاگل ہو رہا تھا۔ ہمارے نکاح کو 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مگر تم ایک چائے بھی بنانا نہیں سیکھ سکی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ارحام نے سخت لہجے میں استفسار کرتے سرد نظروں سے گھورا۔ حور کی نظر بے اختیار بھانپ اڑاتے ہوئے مگ کی طرف اٹھی تھی۔ اس نے تو آج بہت محنت سے چائے بنانی تھی۔ جواب دو میری بات کا، وہ سرد آواز میں پھنکارا تھا۔ کون سی بات؟ حور کی آنکھوں کی نمی پڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی اس دن مجھے انکار کرنے کی؟ ارحام نے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ وہ سوال بدلتے اسے عذاب میں ڈال چکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی آج وہ ہر حال میں اپنا جواب حاصل کر کے رہے گا۔ اس دن سے اس کا دل لرز رہا تھا اس بات پر کہ وہ اس بات پر واپسی پر اسے جانے کیا سزا دے۔ ارحام کی سرد آواز میں پھنکار محسوس کرتی
ہور کی آنکھوں کے سامنے وہ رات آئی تھی جس کے ایک ایک لمحے میں وہ ذلت کی موت مری تھی، جسے سوچتے آج بھی اس کے اندر سرد لہر اتر جاتی تھی۔ کیا پھر سے وہ اسے ایسی ہی سزا دے گا؟ ہور کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی لہرائی۔ اپنے ڈاکومنٹس جلتے دیکھ کر وہ اتنی اذیت کی انتہا پر تھی۔ اس انتہا پر جاتے سے صرف ارحام سے نفرت ہوئی تھی۔ ارحام کا ڈر، خوف سب کہیں دور جا سا آیا تھا۔ اس کا لمس اسے اس پل زہریلے ناک کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد مزید اس سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ نفرت کرتی ہی اپنے لیے آواز اٹھاتی، مگر سچ تو یہی تھا، وہی اس کا سائبان تھا، اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ باہر کی دنیا تو اس کے لیے درندوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ اپنی جان بچا کر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ یہ چائے پیو۔ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھاما۔ پیو اسے، ارحام نے اپنی بات پر زور دیتے سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ ہور نے وہ کپ منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ ارحام نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی، مگر وہ گپ چپ مہر بے لب تھی۔ اس کے آرام سے چائے پینے پر وہ بری طرح لب بھیج گیا تھا۔ اتنی کڑوی چائے جس کا ایک گھونٹ وہ حلق سے نہ اتار سکا۔ وہ گرم کڑوی چائے ایک ہی سانس میں اپنے حلق سے اتار چکی تھی۔ اتنی کڑوی چائے ایک ہی سانس میں پی گئی ہو، امپریسو۔ ارحام لبز کوڑے تنزیہ مسکرایا تھا۔ زندگی اس سے کہیں زیادہ کڑوی ہے۔ ہور کی بات پر ارحام کے بدن میں شعلے سے بھڑکے تھے۔ گڈ، بہت سٹیمنا آ گیا ہے تم میں۔ یقیناً آج رات میرا غصہ برداشت کر لو گی۔ ارحام نے داؤ کھیلا تھا۔ اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی نہیں تھی، بات اس کرب کی تھی جو اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ٹھہرا درد و کرب اسے آنکھوں میں ریت کی طرح چھپ رہا تھا۔ یہی بات اسے پھانس کی طرح چھپ رہی تھی۔ اس کی فک رنگت اور اس کی بدن کی بڑھتی کپکپاہٹ نے ارحام کی رگوں میں گویا سکون اتارا۔ میرے سامنے آواز تبھی اٹھانا جب مجھے برداشت کرنے قابل ہو جاؤ۔ ارحام اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر سے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ ہور کے لب ارحام کی ٹھوری سے ٹکرائے تھے۔ گلابی نرم لبوں کا لمس محسوس کرتے ارحام کے پورے وجود میں سکون سا اترا تھا۔ وہ اسے اپنے گود سے جھٹکے سے اتارتا صوفے سے یکدم کھڑا ہوا۔ اس کی صرف ضرورت تھی، سکون کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر سے اس کا اس دن کا تڑپنا یاد آیا تھا۔ وہ کیسے اس کے نزدیک آنے پر اسے دھتکار سکتی ہے؟ دل و دماغ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہی جنگ چھڑی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی سی بات اسے کیوں اتنی تکلیف دے رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے تڑپنے پر، اس کے چیخنے پر اس نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ کیوں وہ اس دن واپس چلا گیا تھا؟ ارحام اسے گھورتے ہوئے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ ہور ارحام کو دیکھتے اپنے لب کاٹتے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ وہ اس پر غسیلی نظر ڈالتے وہاں سے جانے لگا، مگر اس کے بخار سے تمتماتے چہرے پر نظر ڈالتے وہ رکا تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹرتی بمشکل ہی اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ہور نے آہستگی سے کہا، کچن میں جاؤ، کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن لو، شام تک تمہارا بخار اتر جانا چاہیے۔ شام میں اچھا سے تیار ہو جانا۔ ارحام نے اپنے کف فولڈ کرتے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بات سنتے خوف و ہراس سا پھیلا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا مطلب کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ شام میں ہمیں کہیں جانا ہے، شام تک تمہارا بخار اتر جانا چاہیے۔ ارحام نے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ اسے اس پر ترس سا آیا تھا جیسے۔ جی، ہور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب جاؤ، میں کچھ دیر آرام کروں گا، شام سے پہلے کمرے میں نہ آنا۔ اس کے سراپے پر نظریں جمائے سرد لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ اس کمرے میں موجود ہوتی وہ آرام نہ کر پاتا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے بدن میں اس کی قربت کی چاہ انگڑائیاں لینے لگی تھی۔ وہ اتنا تو جان چکا تھا، سامنے کھڑی لڑکی اب اس کی جیسے ضرورت سی بن گئی تھی، جس کی پناہوں میں سے سکون ملتا تھا۔ ہور اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے جانے لگی۔ ارحام کی پکار پر رکی تھی، پلٹ کر ارحام کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہور، آئندہ میں تمہیں دیر تک کمرے میں آرام کرتا نہ دیکھوں، یہی اصول گل کے لیے تھا۔ رات اسے میرے حقوق ادا کرتے، چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جاتی تھی۔ صبح 7 بجے وہ زنان خانے میں ہوتی تھی۔ مورے دل کی بہت اچھی ہیں، وہ کبھی تم پر سختی نہیں کریں گی، مگر اب تم اس حویلی کو بہو ہو، تمہیں پتہ ہونی چاہیے تمہاری کیا ذمہ داری ہیں۔ مجھے تم اب بلا ضرورت کمرے میں نظر نہ آؤ۔ تمہارا ٹائم کچن میں زیادہ گزرنا چاہیے تاکہ تم کھانا بنانا سیکھ سکو۔ اگلی بار میرے لیے ایسی چائے بنائی تو سزا کے طور پر یہ صرف چائے پینا تمہارے مقدر میں نہیں ہوگی۔ اس پر قہر بھری نظر ڈالتے ایک ایک لفظ چبایا تھا اس نے۔ وہ اسے اس ٹائم اسے اپنے پناہوں میں چاہیے تھی۔
مگر اس کی مردانہ آنا اسے اس کے پاس جانے نہیں دے رہی تھی، اس لیے اپنا غصہ ایسے اس پر نکالا تھا۔ دوسرا، اسے مکمل طور پر اس حویلی کی عورتوں کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ اب وہ ہمیشہ اسے صرف اپنا بنا کر اس حویلی میں رکھنا چاہتا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف کرتا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اور بلیک ویلوٹ کی لانگ کامدار فراک پر بلیک بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑے ہوئی تھی، سلکی بال کھلے چھوڑے کے تھے۔ یہ ڈریس درخشاں اس کے لیے نکال کر گئی تھی۔ امینہ خانم نے اسے بہت اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا، اسے سونے کی جیولری بھی پہننے کو کہا تھا۔ سب کچھ آج درخشاں نے ہی سلیکٹ کیا تھا۔ ہور نے گلے میں ہیوی سونے کا گلو بند پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ سونے کے ٹاپس تھے، کلائیوں میں سے سونے کے کڑے پہنے تھے۔ لائٹ سا میک اپ کی وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایڈیسن لینے کی وجہ سے وقتی طور پر بخار اتر چکا تھا، مگر اسے سردی بہت لگ رہی تھی۔ شاور لینے کی وجہ سے اب سردی کی وجہ سے اسے جھرجھریاں سی آ رہی تھی، مگر اسے ہر حال میں ارحام کا حکم ماننا ہی تھا۔ وہ نیٹ کا دوپٹہ اوڑھی، خوبصورت سی شال ایک کندھے پر ڈالے باہر کار پورچ میں آئی، جہاں گاڑی میں ارحام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارحام خان زادہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے گاڑی میں بیٹھا ہور کا انتظار کر رہا تھا، جسے وہ 5 منٹ تک باہر آنے کا حکم دے کر آیا تھا۔ 5 سے 10 منٹ ہو چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ارحام لب بھینچے اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ آتے دکھائی دی۔ ارحام کا رنگ غیظ و غضب سے سرخ پڑا تھا، وہ کھلے چہرے کے ساتھ ہی باہر آ چکے تھے۔ یہاں کتنے ہی ملازم کھڑے تھے۔ ارحام جلدی سے گاڑی سے اترتا ہور کی طرف بڑھا، ہور کو کلائی سے دبوچے اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ ہور سہمتے ہوئے ارحام کے ساتھ کھینچتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ارحام کی تنی ہوئی بھویں اور اس کی ماتھے کی ابری ہوئی وینز اس کے شدید اشتعال میں ہونے کا ظاہر کر رہی تھی۔ ہور کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، اسے اپنا کوئی قصور، کوئی غلطی نظر نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے اتنا غصے میں آتا۔ وہ تو طبیعت کی خرابی کے باعث بھی تیار ہوئی تھی، مگر اتنا غصے میں کیوں تھا؟ وہ اس کے ساتھ کھینچتی اس کے سرخ سفید چہرے کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ ارحام، اس نے سسکتے ہوئے پکارا۔ جواباً اس نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اسی پل خاموش ہو گئی تھی۔ ارحام اسے کلائی سے دبوچتے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے بیڈ پر بری طرح پٹکا۔ وہ روندے منہ گرتی سیدھی ہو کر ارحام کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دوپٹہ سر سے پھسلتا شانوں پر آیا تھا، شال کمرے کے وسط میں ہی گر چکی تھی۔ وہ ذرا سیما نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جو خون شام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہور نے ارحام کے سرخ چہرے کو دیکھتے کھٹی کھٹی آواز میں پوچھا تھا۔ ارحام ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبو چکا تھا۔ یہ کس حلیے میں آئی تھی تم باہر؟ ارحام، وہ غرایا۔ ارحام، کیا ہوا ہے میرے حلیے کے؟ جس طرح آپ کی موری نے کہا، میں تو ویسے ہی تیار ہوئی ہوں۔ دوپٹہ سر پر بھی لیا ہوا تھا۔ ہور نے فقر رنگت کے ساتھ ناسمجھی سے پوچھا۔ اور تم پچھلے 4 ماہ سے یہاں ہو، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہاں کی عورت کس طرح خود کو چھپا کر باہر نکلتی ہے؟ تم اس طرح تیار ہو کر کھلے منہ کے ساتھ باہر چلی آئی۔ ارحام کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ ارحام، آپ نے کہا تھا فرشتے آپ ہی کے رشتے کے سلسلے میں ان کے ہونے والے سسرال جانا ہے۔ آپ کے مورے نے بھی اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا۔ ہور نے لرزتے لبوں سے کہتے اپنے بال اس کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ اٹھاتے اس کے بالوں کو جھٹکا دے گیا تھا۔ ہور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا، اس کے آنسو دیکھتا اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کر چکا تھا۔ نظر اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ ذرا سی تیاری نے اس کا روپ 2 بادشاہ کر دیا تھا۔ کان سی کرسٹل براؤن آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لکیر اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کئی گنا بڑھا چکی تھی۔ ارحام خانزادہ کو اپنا آپ ان گہری شفاف آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس سے دور ہوا تھا۔ اسے دور ہوتے اسے ایک نظر دیکھا جو ابھی بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی۔ ہم نے اپنی آئی برو مسلتے ہوئے اپنے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ تو کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ 4 ماہ سے اس کے ساتھ تھی، مگر اس کے ساتھ ایسے کبھی باہر نہیں گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کے گھر جا رہی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ باہر کھڑے ملازموں کی نظر وہ اس پر برداشت نہیں کر سکا تھا۔ لہو میں ابال سے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک نظر دیکھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، کبڑ سے گل کی بڑی سی چادر نکال کر باہر آیا، بیڈ پر بیٹھی ہور کی طرف بڑھائی جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا۔ بخار کی وجہ سے ویسے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے ارحام کو غصے میں دیکھ کر وہ مزید اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اب وہ شدید کانپ رہی تھی۔ اسے اوڑھو اچھی طرح، ارحام نے سرد آواز میں حکم دیا۔ ہور نے بیڈ سے اٹھتے وہ چادر اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ میری بات سنو ہور،
فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم تم سے کہہ رہا ہوں، آئندہ تمہیں لفظوں سے بالکل نہیں سمجھاؤں گا۔ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے گا جو میں اٹھانا نہیں چاہتا۔ اگر میرا ہاتھ تم پر غلطی سے بھی اٹھ گیا، میں بالکل رحم نہیں کھاؤں گا۔ ارحام اس کا بازو سختی سے دبوچے قریب ہوتا کر آیا۔ وہ سا اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سلیپ لیس نائٹی میں باہر جا رہی تھی، اب اس طرح کھلے منہ کے ساتھ باہر چلی آئی تھی۔ رگوں میں دوڑتے خون میں شعلے دہکنے لگے تھے۔ اس کی عزت اس کی بیوی تھی، اب اس پر کس کی ایک نظر بھی برداشت نہیں تھی۔ اور دم سادے کھڑی سے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے۔ آئندہ کسی بھی غیر مرد کی تمہارے ایک بال پر بھی نظر نہ پڑے۔ تم گھر میں بھی نیٹ کا دوپٹہ نہیں اوڑو گی، چادر اوڑو گی یا پھر ایسا دوپٹہ اوڑو گی جس میں تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالتے چٹانوں سے سخت لہجے میں حکم دیا۔ حور نے ہچکی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب یہ آنسو صاف کرو، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ تم وہاں عورتوں والے حصے کی طرف ہوگی، وہاں خواتین سے اچھی طرح ملنا ہوگی۔ اسے نرمی سے کہتے اس کے گال کو بھی نرمی سے ٹچ کیا۔ اس کا بری طرح کانپنا محسوس کرتے اپنے اشتعال پر قابو پا چکا تھا۔ چلو اپنا چہرہ اس چادر میں چھپاؤ، ارحام نے اس بار بھی نرمی سے کہا۔ حور کانپتے ہاتھوں سے اس چادر سے نقاب کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ ارحام نے اسے بری طرح ٹھٹرتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کب سے کانپ رہی تھی، اسے لگا وہ اس کے خوف سے کانپ رہی ہے، مگر بغور دیکھنے پر معلوم ہوا وہ شدید سردی سے ٹھٹر رہی ہے۔ مجھے سردی لگ رہی، حور نے ٹھٹرتے ہوئے خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ ارحام بے اختیار اس کے قریب ہوا، اپنی ٹھنڈی انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھی، وہ بخار میں جل رہی تھی۔ ارحام کچھ دیر اسے گہری اور گرم نگاہوں سے دیکھتے رہا اور اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے نظریں جھکا گئی تھی۔ تم آرام کرو، ہم کل چلے جائیں گے، میں ان لوگوں کو فون کر کے منع کر دیتا ہوں۔ ارحام اسے گہری نظروں سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور اس کی نرمی پر حیران ہوئی تھی، مگر اس کی نظروں کی گہرائی دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی وہ اتنا نرم کیوں آتا۔ حور نے ڈراور سے میڈیسن نکال کر پانی سے نکلی۔ رات تک اسے ٹھیک ہونا ہی تھا۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کر اپنا دایاں بازو آنکھوں پر رکھ گئی۔ کمبل لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، وہ بے حس بن کر خود کو رات کے لیے تیار کر رہی تھی۔